और लिसनर अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 55। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही। चलिए कहानी आगे सुनते हैं। क्या मुझे देखकर इस बात का अंदाजा नहीं होता? निगी ने पूछा तो सबा ने झट से उसे चूम लिया। हो रहा है मेरी जान, माशाअल्लाह इतनी प्यारी लग रही हो कि हद नहीं। और ये सब मेरे भाई की मोहब्बत का ही तो कमाल है। वह कदर शरारत से बोली तो निगी भी हंस दी। नूरी, तुम जरा जाकर निगी का कमरा चेक करो, अगर थोड़ी बहुत झाड़ पोछ की जरूरत हो तो वो भी कर देना। सबा ने नूरी को फारिग किया था। इस दौरान निगी उलझन भरी नजरों से इसके सादा से हुलिया को देखती रही। तुम क्या देख रही हो? इसकी नजरों ने सबा को हैरान कर दिया था। बज़ाहिर मुस्कुराकर पूछा, मगर निगी ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं ये देख रही हूँ कि कहीं तुम्हारी शादी को 1 महीने की बजाय 1 साल तो नहीं हो गया है? क्या मतलब? वो हकीकतन हैरान हुई थी। मतलब ये कि इतनी सादगी नौफिल भाई तो कम से कम पसंद नहीं। निगी ने साफ गोई से बताया तो वे मुझे दिल से मुस्कुरा दी। जी तो चाहा कि उसे नौफिल की पसंद साफ साफ बता दे, मगर इस हिम्मत की तो कोई कमी ही थी इसमें। वे हिम्मत जो न सिर्फ इसकी बनती बिगड़ती आजादी जिंदगी का कोई बेहतर फैसला कर देती, बल्कि अनस की जिंदगी को भी किसी खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा कर। इस पल इसका जी चाहा कि नौफिल अहमद की सारी सच्चाई, असलियत और इसका चेहरा सबके सामने खोल कर रख दे। कितनी कामयाबी से वह उसे मोहरा बनाकर अपना खेल खेल रहा था। जान जो गया था कि वो रिश्तों की खातिर सब कुछ ताक कर सकती है, और ये भी मरकर भी किसी को हकीकत नहीं बता पाएगी। अपने सुख की खातिर इससे अनस और निगी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। और कितना ठीक जांचा था इसने। क्या वे अपने भाई की हंसती मुस्कुराती जिंदगी को दांव पर लगा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसने निगी के सजे सवरे दिलकश सरापे पर एक निगाह डाली थी। खूबसूरत लिबास, गोल्ड की मैचिंग ज्वेलरी और दोनों कलाइयों में सोने की चिड़ियां पहने दिलकशी की हद तक छू रही थी। कभी नहीं। इसके दिल और जहन में बहुत शिद्दत के साथ एक जालिमाना सोच की नफी की थी। ये दिलकश व दिल नवाज सरापा जवाब इसके अजीजे जान भाई की मोहब्बत का अमीन था। वे उसे अपनी तरह नशना और बर्बाद नहीं देखना चाहती थी। सो इसने भी नौफिल अहमद के चेहरे पर नकाब लगा ही रहने दिया और कोशिश करती रही कि किसी को उसकी सच्चाई पता न चले। तुम्हें पता है ना, मुझे इन रोज रिज्क बर्क कपड़ों से इस कदर उलझन होती है, और ये मेकअप मैंने शादी से पहले कभी इन चीजों को छुआ भी नहीं था। फिर भी सबा, लोग क्या कहेंगे? मुझे देखो, रोजाना नया जोड़ा पहनती हूँ, मेकअप करती हूँ। निगी के बचकाना अंदाज पर वह मुस्कुरा दी, फिर कदरे मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली, अब मैं उरूसी लहंगा पहनकर तो किचन में काम नहीं कर सकती। लोग तो इस पर भी कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। भाई देवे, तुम्हें इतनी जल्दी कुछ संभालने को किसने कहा है? जहां तक मुझे याद पड़ता है, मम्मा तो कभी भी इतनी जालिम नहीं रही। निगी ने एक और एतराज जड़ा था। वैसे तो शायद वे इन बातों पर इतना गौर ना करती, मगर इन दोनों के माबीन रिश्ते की नौयत उसे एहसास होने पर मजबूर कर रही थी। कम ऑन निगी, अब ये मेरा घर है और अपने घर में काम करने के लिए अभी या कभी की जरूरत नहीं होती। और फिर मुझे तो यूं भी घरदारी का बहुत शौक है, इसलिए मम्मा के मना करने के बावजूद मैंने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया। सबा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तो जो कि किसी हद तक वाकई सच भी था। उसे घरदारी का शौक तो था, मगर नौफिल का रवैया भी इतनी जल्दी उसे अपनी तवज्जो हटाने के लिए कुछ करने पर मजबूर तो कर गया था। वरना आम हालात में तो शायद अभी वो हनीमून पीरियड एंजॉय कर रही होती, या फिर खानदानी दावतें उड़ा रही होती। फिर भी सबा, पता नहीं ये नौफिल भाई इतने बोर कैसे हो गए हैं। तुम लोग अभी तक कहीं सैर व तफरी के लिए भी नहीं गए। निगी को इन दोनों दिनों का खुश्क सा अंदाज जिंदगी परेशान कर रहा था, तो दूसरी तरफ सबा इस तशरीफ पर मुस्तरब, परेशान और बेचैन हो रही थी। सैर और तफरी के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, और फिर प्लानिंग तो ये है हमारी, बस इनकी कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स की वजह से हमें अपना प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ गया था। इसने नरमी से बात क्लियर करना चाहिए, फिर इजाफा किया, वैसे खुद मुझे भी सैर व तफरी का कोई खास शौक नहीं है। सबा, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या चीज मिस कर रही हो। यकीन करो, अनस का जिंदगी भर का साथ अपनी जगह, मगर इनकी जो मोहब्बत और तवज्जो मैंने हनीमून पीरियड के दौरान देखी है, वो मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकूंगी। अभी इन्हीं दिनों में तो एक दूसरे
کو جاننے سمجھنے کے عمل سے گزرا جاتا ہے۔ مجھے تمہارے بھائی کو جتنا جاننا تھا جان چکی ہوں، ابھی اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ اس کے خواب آلودہ لہجے میں صبا کے اندر جیسے احساس محرومی کو کھرچنا شروع کر دیا تو وہ سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ نگی کو بلانے کی خاطر کچن میں داخل ہوتا نوفل اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ صبا کے اس جملے نے اسے ریڈ سگنل دیا تھا۔ اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے وہ اس اضطراری انداز میں بول اٹھا، نگی تم اتنی گرمی میں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ دونوں چونک گئی تھی۔ یہی سوال آپ کو صبا سے بھی کرنا چاہیے۔ تم یہاں سے نکلو گی تو ان سے کوئی سوال کروں گا نا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ صبا لب بھیجتی اوون کی طرف پلٹ گئی۔ مجھے صبا سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ نگی ٹھٹکی تھی مگر نوفل نے اسے اٹھا کر ہی دم لیا تھا۔ ساری رات پڑی ہے باتوں کے لیے، آج تو یوں بھی تم لوگ ادھر ہی رکو گے۔ وہاں ماما تمہیں بلا رہی ہیں۔ میرا کام بس ختم ہو چکا ہے، میں بھی آ رہی ہوں۔ صبا نے اسے تسلی دی تو وہ اسے جلدی آنے کا کہتی کچن سے نکل گئی۔ نوفل اس کے ساتھ جانے کی بجائے فریج کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ نگی کچن سے نکلتے ہی وہ پانی کی بوتل نکال کر فریج بند کرتا صبا کی طرف پلٹا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر صبا کو کچھ عجیب سا لگا، مگر جب وہ بولا تو اس توجہ کا راز بھی کھل گیا۔ کیا کہہ رہی تھی آپ نگی سے؟ میں نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی زبان بند ہے تو آپ کی عزت نفس بھی قائم رہے گی۔ اس طرح دوسروں کو خود کے دکھڑے سنائیں گی تو سب آپ پر صرف ہنسیں گے، ہمدردی نہیں کریں گے، اس سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ صبا کا دماغ گھوم گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ اچھی طرح سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ معنی خیز انداز میں بولا تھا۔ آپ کو میری جاسوسی کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ وہ سرتاپس سلگ اٹھی تھی۔ کام تو بہت ضروری ہے مگر وہ کوئی عام سا رسک بھی لینا پسند نہیں کرتا۔ وہ اس کے سلگنے سے مزہ لیتے ہوا اور اس کا یہ عمل صبا سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ فطری طور پر وہ تل ملائی تھی مگر خود پر قابو پاتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولی، میں اتنی ہی عام ہوتی تو آپ کی نظروں میں کبھی نہیں آتی۔ اس کا یہ جملہ شعوری کوشش کے بغیر ہی دو معنی بن گیا تھا۔ اس کی طرف اٹھنے والی نوفل کی نظر بہت بے ساختہ بے اختیار تھی۔ ریزے کی چکن کاٹی پنک لباس اس کی سنہری رنگت کو دمکا رہا تھا۔ گرمی کی شدت سے تمتمائے رخسار، سبھی پیشانی پر موتیوں کی طرح ٹھہرا پسینہ، گھنی پلکوں کی پار براؤن ناکوں میں ہلکی سی شعلہ کی طرح دہک رہی تھی۔ غیر ارادہ ہی وہ اس کے شانوں کو تھامتا اس کی طرف جھکا تھا۔ بہت خوش فہمی ہے آپ کو خود سے متعلق، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے سبھی ہی پیشانی سے پھسلتی نگاہیں اس کی احمری لبوں کے خوبصورت زخم پر رک گئی تھیں۔ آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ میں آپ کی محبت میں ہارا ہوا شخص ہوں؟ حالیکہ میں آپ پر واضح کر چکا ہوں کہ میں نے آپ کو چاہ کر نہیں بلکہ ایک پراپر پلان کے تحت پایا ہے۔ اینی ویز کیپ اٹ اپ، ہو سکتا ہے کبھی میں موڈ میں ہوں تو نظر کرم کر ہی دوں۔ صبا کو لگا کسی نے جلتی سلاخیں اس کے پیشانی پر داغ دی ہوں۔ ذلت اور اہانت کے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو چہرے پر جیسے آگ کی لپٹیں نکلنے لگی۔ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو شانوں پر سے ہٹا کر وہ پیچھے ہٹی تھی۔ اٹس انف نوفل احمد، بہت غلط سوچا ہے آپ نے میرے متعلق۔ مجھے نہ تو کبھی آپ میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہے۔ آپ اپنی یہ نظر کرم سنبھال کر ہی رکھے، کہیں اور کام آئیں گی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھیں جل اٹھی تھی۔ ٹراؤزرز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے بہت سکون سے اسے سن رہا تھا۔ اور چاہے آپ مجھے کسی پلان کے ہی تحت یہاں لائے ہیں اور کچھ نہیں تو عزت اور احترام ہی دے دیں۔ میرے نام کے ساتھ جڑے اپنے نام ہی کی لاج رکھ لیں۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس وقت نوری اسے پکارتی چلی آئی تو اس کے کچن میں داخل ہونے سے پہلے وہ باہر نکل گیا۔ نگی بی بی کہہ رہی تھی کہ جلدی سے باہر آئے ورنہ وہ یہاں آ جائیں گی۔ نوری نے پیغام دیا تو وہ اپنا لہجہ سنبھالتے ہوئے بولی، تم برتن نکالو، میں بس شاور لے کر آ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے چلتی کچن سے نکل آئی۔ نوفل کا رویہ اسے اندر تک توڑ پھوڑ گیا تھا۔ پہلے ہی کون سا اسے سارے سکھ دیے تھے جو اس کی کڑوی کسیلی باتیں ہنس کر ٹال دیتی، سو اب بھی اس کا اندازہ گفتگو دل کے زخموں کو ادھیڑ گیا تھا۔
اور فاصلے ہی کتنا تھا، بس چند لمحوں اور چند قدموں کا۔ اسی گھر کی چھت تلے اس کے ماں جایا بیٹھا تھا، اس کی چھتر چھاؤ، اس کی ذرا سی تکلیف برداشت نہ کر سکنے والا، اس کی ایک آہ پر تڑپنے والا۔ جی چاہ رہا تھا اس کی باہوں میں سمٹ کر اتنا روئے کہ اندر کا سارا دکھ آنسوؤں میں بہہ جائے اور دل کا موسم پھر سے ویسا ہی ہو جائے، طمانینت بھرا اور شفاف۔ مگر یہ چند لمحے اور یہ چند قدم اتنے آسان تو نہیں تھے۔ یہ تو خود صدیوں کا فاصلہ سموئے ہوئے تھے، ان گنت خوف، بے انت سوچے، اور وہ خود میں اتنی ہمت نہیں کر پائی تھی کہ صدیوں کی مسافت میں لپٹے ان چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے چار زندگیوں کو بے رحمانہ فیصلہ کر ڈالتی۔ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کرنے تک اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ بستر پر بیٹھتے ہوئے ہاتھوں میں منہ چھپا کر وہ بری طرح روئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے نوفل سے متعلق کوئی بہت خوبصورت خواب نہیں بنے تھے، مگر ایک اچھی اور مطمئن زندگی کی چاہت تو بہت فطری سی بات تھی۔ اس آس میں وہ نوفل کے بھروسے ایک گھر سے دوسرے گھر کا سفر طے کر کے آئی تھی، اور آج اس کی گریہ وزاری سننے اور بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے بے جان چار دیواری کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھی طرح دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد اس نے خود کو بہت سنبھالتے ہوئے اٹھ کر اپنے لیے جوڑا نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی کہ کچھ بھی ہو، اب جو فیصلہ کر کے اس نے زندگی کی راہ اپنے لیے چنی تھی، اس کی مصیبتیں سہ کر بھی سب کو خوش اور مطمئن نظر آنا اس کی سب سے بڑی مجبوری تھی۔ جب سے تائی جان نے موہت کے لیے لڑکی پسند کرنے کی بات کی تھی، سب کو خود بد لگ گئی تھی۔ میں نے تو امی سے اتنا پوچھا ہے مگر وہ بس مسکراتی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیسی لڑکی پسند کی ہوگی انہوں نے موہت بھائی کے لیے۔ ہمرا اس کے کان کھا رہی تھی۔ زوہی نے خاتونوں کا دسترخوان نامی کتاب سے سر اٹھا کر ناگواری سے اسے گھورا تھا، پھر بولی، وہ صرف مسکرا رہی ہیں، ہماری تو اسے دیکھ کر ہنسی چھوٹ جائے گی۔ جی نہیں، موہت بھائی کی وائف بھی انہی کی طرح خوبصورت ہوگی۔ ہمرا یوں بھی موہت کی لاڈلی تھی۔ سو اب بھی بہت اترا کر بولی تو زوہی نے کتاب بند کرتے ہوئے گہری سانس بھری، بے تنزیہ لہجے میں کہا، مجھے تو آج تک کوئی سڑا ہوا کباب اچھا بلکہ خوبصورت نہیں لگا۔ کیا مطلب؟ ہم لوگ اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ انس بھائی اور نگی لوٹے یا نہیں؟ زوہی نے موضوع بدل ڈالا۔ شام تک آ جائیں گے، اس نے بتایا تھا، پھر اس کے ہاتھ میں موجود کتاب کے ٹائٹل پر نظر دوڑاتے ہوئے شرارت سے بولی، آپ کو خاتون خانہ بننے کا شوق کب سے چرانے لگا ہے؟ پتہ نہیں یار، امی کے سر پر ہی کوئی جنون سوار ہوا ہے، مجھے کوکنگ میں ایکسپرٹ کرنا چاہ رہی ہیں، خاص طور پر بریانی، زعفران زلفروزی اور ایپل پائی، اور پتہ نہیں چکن کی کون سی ڈشز۔ وہ کوفت زدہ سے بولی تو ہمرا نے بے اختیار کہا، کمال ہے، یہ سب تو موہت بھائی کی پسندیدہ ڈشز ہیں۔ زوہی کو جھٹکا سا لگا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ موہت بھائی یہ سب بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ہمرا نے آسان ترین لفظوں میں ترجمہ کیا تھا، دنیا میں ہزاروں لڑکیاں یہ ڈشز بنانا سیکھتی ہیں، وہ سب تمہارے لاڈلے موہت بھائی کے لیے تو نہیں سیکھتی ہوں؟ زوہی حیران ہو کر بولی، یہ میں نے کب کہا؟ مگر اچھا ہے نا، آپ یہ سب پکانا سیکھیں گی تو موہت بھائی بھی خوش ہوں گے، اور آئندہ سے حلیم جیسی بریانی نہیں پکے گی۔ ہمرا نے مسکراہٹ دبائی، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے موہت بھائی کو خوش رکھنے کا، اس کے بغیر بھی میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ زوہی نے اسے گھورا تھا مگر وہ اثر لیے بغیر بولی، پھر بھی اس گھر میں صرف موہت بھائی ہی ایک ایسے شخص ہیں جن کو خوش رکھ کر کچھ بھی منوایا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ عدالتی کا کاروباری مکمل ہوئے بغیر یہ تو اس گھر میں کبھی کسی کی مانی ہی نہیں جاتی۔ زوہی نے اکتا کر کتاب بستر پر اچھال دی، تبھی دروازے پر ہونے والی دستک نے انہیں چونکایا تھا۔ ہمرا، تمہیں بڑی امامی بلا رہی ہیں، موہت نے سنجیدگی سے کہا تو ہمرا فوراً اٹھ گئی۔ مجھے امی نے قمیص کٹوائی تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ ہمرا کے جانے کے بعد زوہی نے دیکھا وہ ابھی بھی دروازے میں کھڑا تھا، جیسے کسی سوچ میں پڑا۔ وہ پیشانی پر شکنے لیے یوں کتاب پر جھک گئی جس سے دنیا کا اہم ترین کام یہی ہو، لیکن بجائے اس کی کہ بیزاری بھاپ کے وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر اندر آ گیا،
وہ تحریر میں مبتلا ہونے لگی۔ اندر خود بدھ نے اسے مزید بے پرواہی کی ایکٹنگ نہیں کرنے دی تھی۔ یوں ہی تیوری چڑھائے ہوئے استفہامیہ نظروں سے محیط کو دیکھا تو وہ بھی اسی کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا، مگر اس کی گزشتہ باتوں کا تلخ تجربہ زوہی کو ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ سو وہ تنک کر بولی، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے خود سردانہ لب و لہجے پر وہ لب بھیج کر اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، تم جیسے لوگ نہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں زوہی۔ میر جو بولنے سے پہلے سوچنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی طنزیہ بات پر زوہی کو خفیف سا جھٹکا لگا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی فوراً اس کا دماغ تپ اٹھا تھا۔ میں چاہے نقصان اٹھاؤں یا فائدہ، تمہیں اس کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں۔ نوفل احمد، زوہی کا بس نہیں چلا کہ کتاب ہی اس کے سر پر دے مارتی۔